अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया जॉन ब्रानन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला एक बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम हैक कर लिए हैं। ये कॉल एक प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती। चूंकि जॉन ब्रानन उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े CIA के डायरेक्टर थे, जिनको कॉल करना दूर की बात है, उनका पर्सनल नंबर जानना भी बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम हैक करके अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को नाच नचाया। वो बच्चे कौन थे, क्यों और कैसे ये कारनामा सर अंजाम दिया था। द स्टॉर्म टीवी वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, जब कॉलर से उनकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि अमेरिका मिडल ईस्ट खसूसन फ़लस्तीन में हमले करना बंद करे और दुनिया को पुरअमन करे। उसके कॉल से पहले ही CIA को पता चल गया था कि हमारे सारे सिस्टम हैक हो चुके हैं। ये हैकिंग CIA को क्या नुकसान पहुंचाना चाहती थी। कॉल बंद होते ही पूरे CIA और अमेरिका गवर्नमेंट हरकत में आ गई और चूंकि एक बच्चे ने इतने बड़े इंटेलिजेंस कंपनी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताता चले कि CIA के एजेंट्स सिर्फ इसमें अपना हार मानते हैं अगर उनकी तरफ से आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक कि लेंजनी वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही कोई एजेंट्स का नाम लिखा होता है। उनकी वजह यह है कि उनकी कप्स को ट्रेस करके किसी को पहुंचाना ना जा सके। अब आप खुद ही आइडिया लगाएं, जो CIA इतनी छोटी छोटी चीजों की इतनी एहतियात करती है, उनके लिए उनके सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो मालूम हुआ कि ये कॉल अमेरिका से कई माइल्स दूर नेहरेस्टर शहर से एक 15 साल बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रेका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड था, पर उसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे 2008 देखना पड़ेगा, जहां से कहानी शुरू हुई है। 2008 में अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है। ये वीडियो गेम्स के बहुत शौकीन था। उसने गेम्स विन करने के लिए प्रोग्राम में घुसकर कुछ चेंजेस करता था। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को आप अपने हिसाब से तब्दील देता और उनके रूल्स चेंज करके बड़े आसानी से गेम जीतता, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से सीखा था। डिफॉल्ट नाम वाले लड़के को सबकी इंस्पिरेशन एनोनिमस नेम हैकिंग ग्रुप से मिली थी जो कि 2008 में बहुत फेमस था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर हर न्यूज़ की हेडलाइंस बनाता था। ये ग्रुप अपनी आवाज़ उठाने के लिए बड़े बड़े वेबसाइट हैक करता था और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिखता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और फिर उसने भी हैकिंग स्टार्ट किया। डिफॉल्ट ने छोटी छोटी वेबसाइट हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसकी भी बड़े हैकिंग ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट ने एनानसेक नामा एक हैकिंग ग्रुप ज्वाइन किया। ये ग्रुप पहले भी काफ़ी वेबसाइट्स हैक कर चुके थे, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पस की जाती थी। एनानसेक ग्रुप बॉट नेट यूज़ करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाता था और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनानसेक के कंट्रोल में आ जाता था।
وہ تمام کمپیوٹر جن میں وائرس ہوتا ہے، جبکہ کمپیوٹر کے اس پورے نیٹ ورک کو باٹ نیٹ کہتے ہیں۔ نانسی گروپ کے ممبر ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے پاس بھی باٹ نیٹ کا ایکسس تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باٹ نیٹ میں ایک کمپیوٹر ایسا ہے جو کینیڈا کے میڈیکل کالج کا تھا۔ ڈیفالٹ نے اس کمپیوٹر کی مدد سے میڈیکل کالج کا فائنینشیل ریکارڈ حاصل کی۔ ڈیفالٹ نے دیکھا کہ اسکول والوں نے $9 ملین اسٹوڈنٹ سے وصول کرنی ہے، جو سارے ریکارڈز اب ڈیفالٹ کے پاس آ گئی تھی۔ تو اس نے کالج کے سارے فائنینشیل ریکارڈز کالج کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر لیا۔ ڈیفالٹ کی پہلی ہیکنگ سکسیس ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ہیکنگ اس نے شرارت میں کی تھی، لیکن دوسری ہیکنگ اس نے غصے میں کی تھی۔ 2014 میں ڈنمارک کے گورنمنٹ نے ایک شرمناک لا پاس کی تھی، جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ غصے میں آ کر اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی ایک سوشل ویب سائٹ ہیک کیا اور اس پر بڑا لکھ دیا، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی سرکار نے اجازت دی ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس فیور میں جتنے بھی ویب سائٹ تھے ان سب کو بھی ہیک کر لیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بلا کہنے لگے اور پوری دنیا میں ڈنمارک کی اس بات کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بلا کہنے لگے۔ آخر کار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی سال ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، پر لوگ اس کا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دینے لگے۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ اس نے کیا اور اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جا رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر وہ ٹریس ہو گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ نارملی اپنے گھر کا وائی فائی یوز نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے کافی دور انسٹال کیا تھا اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ یوز کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی بہت سیکیور تھا، یہاں تک کہ اس کے سیکورٹی کی وجہ سے اس کا کمپیوٹر آن ہونے میں 30 منٹس لگاتا تھا، مگر اپنی پرائیویسی کی خاطر اتنا صبر کرنے میں کوئی دقت نہیں تھا۔ خیر، اب تک آپ نے صرف 2 کریکٹر کے بارے میں جانا ہے، ایک کریکا فرام انگلینڈ اینڈ دوسرا ڈیفالٹ فرام امریکہ۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے، ایک USA گورنمنٹ پروجیکٹ پر کام کرتے تھے۔ اس دوران اس کو پتہ چلا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور اس کا پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس پرائیویٹ رکھتے ہیں اور پھر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ یوزرز کو اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ ایوارڈ CIA سے پردہ اٹھانا چاہتا، مگر دوسرے طرف ان کو یہ ڈر تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے ایڈورڈز ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں اس نے ایک جرنلسٹ کے ساتھ سارا انفارمیشن شیئر کیا۔ جرنلسٹ کا یہ خبر لیک کرتے ہی ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور لوگ کافی غصے میں ہو گئے کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کے ہر کام پر نظر رکھا جا رہا ہے۔ اس بات پر ری ایکشن کے طور پر ڈیفالٹ اور کریکا کا کنیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکہ گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کے پرسنل انفارمیشن
جب لیک ہوتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریک اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں کا دشمن امریکہ گورنمنٹ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پرائیویٹ سے پبلک کر دیا اور ان کو گوگل کرنے سے ان کا اپنا فون نمبر آتا۔ اب وہ کسی اور ہائی پروفائل آدمی کو ہیک کرنا چاہتے تھے۔ CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا مشن سنبھال لیا۔ کریکا نے نیٹ پر جان کے بارے میں سرچ کرنا سٹارٹ کیا تو ان کا ایک موبائل نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کا تھا، جو USA موبائل آپریٹر ہے۔ اس ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے کمپنی کا امپلائی بنا کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کے پرابلم سولو کرنے کے لیے اس نے رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سسٹم میں ٹیکنیکلی ایشو ہے۔ ویریزون کے ٹیم نے اس کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے لیے پن کوڈ مانگا، جو وہ آلریڈی ہیک کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان برینن کے پرسنل ڈیٹیل کریکا سے شیئر کر دی۔ اب کریکا کے پاس جان برینن کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ نمبر، ایڈریس اور اس کا بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس موجود تھے۔ اب اگلا سٹیپ برینن کا ای میل ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ برینن یاہو یا جی میل نہیں بلکہ AOL نامی کمپنی کا ای میل یوز کرتا ہے۔ اس نے AOL سپورٹ ٹیم کو کال کیا اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا، اس کو ریسیٹ کرانا ہے۔ AOL کے سپورٹ ممبر نے کنفرم کرنے کے لیے ویزا کے آخری 4 ڈیجٹس پوچھے، جو آلریڈی کریکا کے پاس موجود تھے۔ اس طرح کریکا نے فوراً اس کا ای میل ایڈریس کا ایکسس پا لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کریکا کے پاس تھا۔ اس نے جان برینن کا پرائیویٹ ای میل اوپن کیا، جس میں سارے انفارمیشن اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس موجود تھے۔ دوسرے CIA آفیسرز کا ڈیٹا، ان کے سوشل سیکورٹی نمبر اور گورنمنٹ سے ملنے والے انسٹرکشنز موجود تھے۔ جب تک برینن کو بھی خبر ہو چکا تھا کہ ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے، اس نے فوراً اپنا اکاؤنٹ بند کرا دیا، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کریکا یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا۔ کریکا نے ایک ایک کر کے سارے آفیشیل ڈاکومنٹ پبلک کرنا سٹارٹ کر دیے، جس سے پورے امریکہ میں ایک حکام مچ گیا۔ پوری دنیا میں CIA کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب ان کے لیے ہیکرز پکڑنا مجبوری بن چکی تھی۔ وہ ہر حال میں ان کو جلد از جلد پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی بھی سراغ حاصل نہ کر پائے۔ جان برینن کو فون کرنے کے کچھ دنوں کے بعد کریکا نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9000 جبکہ FBI کے 20,000 ایجنٹ کے پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کریکا آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اسے پکڑنا امپاسبل ہے، لیکن دوسری طرف ڈیفالٹ، جو کہ USA کا ہی ریزیڈنٹ تھا، وہ اب پریشان رہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی شامت آنے والی ہے۔ شاید وہ کبھی پکڑے نہ جاتے اگر ڈیفالٹ سے یہ غلطی نہ ہو جاتی۔ اس نے نشے میں آ کر دوست کو بتایا کہ اگر CIA کو ہیک کرنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ بس یہ غلطی ڈیفالٹ اور کریکا دونوں کو لے ڈوبی۔ چند دنوں کے بعد FBI نے ڈیفالٹ کے روم میں چھاپا مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ انٹروگیشن کے دوران کریکا کا نام بھی سامنے آ گیا، جس کو برٹش پولیس کی مدد سے اریسٹ کروا لیا۔ کریکا کا اصل نام کنی گمبل جبکہ ڈیفالٹ کا جسٹس لیور میٹ ہے۔ کم عمر کی وجہ سے کریکا کو 2 سال قید سنائی گئی، جبکہ ڈیفالٹ ڈائریکٹلی CIA کی ہیکنگ میں انوالوڈ نہیں تھا۔ اس کو 5 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آج کل دونوں آزاد ہیں اور سائبر سیکورٹی میں اپنا کیریئر آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ان دونوں نے ٹھیک کیا یا غلط؟
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے دی اسٹارم ٹیم ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔